अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है रुद्रप्रयाग का आदमखोर। इसके मुसन्निफ़ हैं जिम कॉर्बेट और ये इसका तीसरा हिस्सा है। पहली बात तो ये मालूम करना था कि क्या आदमखोर अलकनंदा अबूर कर गया था कि नहीं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरा यकीन था कि वो झूला नुमा पुलों के ज़रिए ही से ऐसा कर सकता है। नाश्ते के बाद मैं ये इत्तला हासिल करने निकल पड़ा। वो चटवाली चाल का झूला नुमा पुल अबूर ना कर सकता था क्योंकि अपने सर से चंद फुट दूर भारी राइफ़ल के चलने की आवाज़ के शदीद सदमे के बावजूद इस बात का इम्कान ना था कि उसने चंद घंटों में 14 मील का सफ़र तय कर लिया होगा। लिहाजा मैंने अपनी तलाश को रुद्रप्रयाग के पुल तक महदूद करने का फ़ैसला किया। उस पुल तक 3 रास्तों से जाया जा सकता था। पहला रास्ता शुमाल की जानिब से और दूसरा जुनूब की तरफ से था और उन दोनों के दरमियान एक तीसरा रास्ता रुद्रप्रयाग बाज़ार से आता था। इन 3 रास्तों का बड़ी एहतियात से जायज़ा लेने के बाद मैंने पुल अबूर कर लिया और निसफ मील तक केदारनाथ यात्रा सड़क का जायज़ा लिया। वहाँ से फिर रास्ते पर आया जहाँ 3 रातें पहले चीते ने मेरी बकरी हलाक की थी। इस बात से मुतमईन होकर कि चीते ने दरिया अबूर नहीं किया था, मैंने दोनों पुलों को रात के वक्त बंद करने और चीते को इस इलाके में रहने पर मजबूर करने का फ़ैसला कर लिया। पुलों के निगरानों ने मेरे साथ ताउन किया। वो पुलों के नज़दीक दरिया के बाएं किनारे पर रहते थे। आप ख़याल करते होंगे कि अवामी पुलों को इस तरह बंद कर देना सरासर ज़्यादती है, मगर हकीकत में ऐसा ना था क्योंकि चीते के नाफिज किए हुए कर्फ्यू ऑर्डर के सबब कोई शख्स रात के वक्त उन पुलों पर से गुज़रने की जुर्रत ना कर सकता था। रात के वक्त पुलों के 4 फुट चौड़े रास्ते पर खारदार झाड़ियाँ रख दी जाती। इस सारे अरसे में किसी शख्स ने रात के वक्त पुलों पर से गुज़रने का मुतालबा ना किया। रुद्रप्रयाग के बाईं किनारे वाले मीनार पर मैंने तकरीबन 20 रातें बसर की। वो रातें मैं कभी फरामोश नहीं कर सकूँगा। वो मीनार एक आगे की सिमत झुकी हुई चट्टान पर इस्तादा था और कोई 20 फुट बुलंद था। उस मीनार की छत 4 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी थी और उस पर चढ़ने के 2 रास्ते थे, एक तो मोटे तार के ज़रिए और दूसरा बांस की बनी हुई सीढ़ी के ज़रिए। मैंने मोखरस ज़िक्र यानी दूसरा ज़रिया पसंद किया क्योंकि तार पर कोई काला और बूदार स्याल लगा हुआ था जो हाथों से चिमट जाता और कपड़ों से ऐसा लगता कि उसका दाग छूटने का नाम ना लेता था। बांस की सीढ़ी मीनार की छत से 4 फुट नीचे ख़त्म हो जाती थी और फिर हाथों को मीनार की छत पर डालकर बाजीगर की तरह उछलकर ऊपर चढ़ना पड़ता था। इस इलाके के दरिया शुमाल से जुनूब की सिमत बहते हैं और वहाँ सारा साल एक तेज़ हवा चलती है जो सूरज के तुलू ग़ुरूब के साथ ही अपना रुख बदल लेती है। दिन के वक्त ये हवा, जिसे मकामी तौर पर दारा कहा जाता है, जुनूब की सिमत से और रात के वक्त शुमाल की सिमत से चलती है। इस हवा को दारो कहा जाता है। जिस वक्त मैं छत पर चढ़ा करता था हवा साकिन होती थी, लेकिन जूं जूं दिन की रोशनी मदम पड़ने लगती इसकी रफ्तार तेज़ तर होने लगती और निसफ रात तक वो आंधी की शक्ल इख्तियार कर लेती। छत पर कोई ऐसी जगह ना थी जिसे मैं सहारे के लिए पकड़ सकता। जब हवा के दबाव को अपने जिस्म पर कम महसूस कराने की खातिर मैं छत पर लेट जाता तो फिर भी मुझे यही फ़िक्र दामनगीर रहती कि कहीं हवा मुझे उठाकर
60 फुट नीचे चट्टानों पर न फेंक दे। उन चट्टानों पर गिरने के बाद मैंने उछलकर अलकनंदा के बर्फानी पानी में जा पड़ना था। ये अलग बात है कि 60 फुट की बुलंदी से गिरने के बाद पानी का दर्जा हरारत इंसान के लिए दिलचस्पी का सबब नहीं रहता। अजीब बात थी कि मुझे जब कभी गिरने का ख्याल आता तो मैं चट्टानों के बजाय बर्फानी पानी से ज़्यादा खौफज़दा होता। हवा की तकलीफ़ के अलावा वहाँ चींटियों का एक बिल भी था जो मेरे कपड़ों में घुसकर मेरी जिल्द से चिमट जाती। जो 20 रातें मैंने पुल पर बसर की, उनमें पुल के मुंह पर खारदार झाड़ियाँ न रखी गईं और इस सारे अरसे में फ़कत एक ज़िंदा चीज़ ने उससे अबूर किया, वो था एक गीदड़। यहाँ से अगला बाब शुरू होता है जिसका उन्वान है जादू। हर शाम जब मैं मीनार की छत पर चढ़ने के लिए जाता तो मेरे साथ 2 आदमी होते जिन्होंने बांस की सीढ़ी उठा रखी होती थी। मुझे छत पर चढ़ाने और मेरी राइफ़ल मेरे हवाले करने के बाद वो सीढ़ी को हटा लेते। दूसरी शाम जब हम पुल पर पहुँचे तो हमने एक ऐसा आदमी देखा जिसने सफ़ेद चोखा पहन रखा था और उसके सर और छाती पर कोई चीज़ चमक रही थी। उसने अपने हाथ में 6 फुट ऊंची चांदी की एक स्लेब उठा रखी थी और वो केदारनाथ से पुल की सिमत आ रहा था। पुल के ऊपर पहुंचकर वो आदमी झुक गया और अपनी स्लेब को अपने सामने रख कर अपना सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद उसने स्लेब को बुलंद किया, पाँव के बल खड़ा हो गया, चंद कदम आगे उठाए और फिर आगे की सिमत झुककर अपना सर भी झुका लिया। लंबे पुल के सारे रास्ते पर वो शख्स यही कुछ करता आया। मेरे पास से गुज़रते वक्त उस शख्स ने सलाम करने के अंदाज में हाथ ऊपर उठाया, लेकिन चूँकि वो अपनी इबादत में बेहद मगन दिखाई देता था, लिहाजा मैंने उसे बुलाना मुनासिब ख्याल ना किया। उसके सर और छाती पर चमकने वाली चीज़ चांदी की छोटी छोटी स्लेबें थीं। मेरी तरह मेरे आदमी भी इस अजीब शे में दिलचस्पी ले रहे थे। जब वो शख्स रुद्रप्रयाग के रास्ते पर चलने लगा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो क्या शे थी और वो किस मुल्क से आया था। सलेबों के निशानात से पता चलता था कि वो ईसाई था। चूँकि मैंने उसकी आवाज़ ना सुनी थी, लिहाजा मैंने उसकी जटों, काली दाढ़ी और खदो खाल से अंदाज़ा किया कि वो शुमाली हिंदुस्तान का बाशिंदा हो सकता था। अगली सुबह सीढ़ी की मदद से नीचे उतरकर जब मैं बंगले की तरफ जा रहा था तो मुझे वही शख्स एक बड़ी चट्टान पर खड़ा दरिया की सिमत घूरता दिखाई दिया। जब मैं उसके नज़दीक गया तो वो चट्टान से उतरकर मेरे करीब आया। मेरे ये पूछने पर कि वो इस इलाके में क्या लेने आया था, उसने जवाब दिया कि वो दूर दराज का सफ़र तय करके घड़वाल के लोगों को इस बदरू से निजात दिलाने आया था जो इतने अरसे से उन्हें तंग कर रही थी। जब मैंने पूछा कि वो ये काम किस तरह अंजाम देगा, उसने जवाब दिया कि वो लकड़ी वग़ैरह से शेर का एक मुजस्मा बनाएगा, फिर बदरू को दुआओं के ज़रिए उस मुजस्मे में कैद करके उसे दरियाए गंगा में बहा देगा। दरियाए गंगा उसे समुंदर तक पहुंचा देगा जहां से वो वापस नहीं आ सकेगा। जो काम उसने अपने ज़िम्मे लिया था, अगरचा मुझे शक था कि वो उसे पाया तकमील तक न पहुंचा सकेगा, लेकिन मैं उसके एतमाद और मुशक्क़त की दाद दिए बग़ैर न रह सका। वो सारा दिन बांसों, कागज़ों, रंगदार कपड़ों और धागे से शेर का मुजस्मा बनाता रहता। वो सुबह अपनी जगह पर आ जाता और जब शाम को मैं मीनार पर चढ़ने के लिए जाता तो वो उस वक्त भी अपने फ़न में मशगूल होता। जब मुजस्मा मुकम्मल होने वाला था तो एक रात सख्त बारिश ने उसके अज्जा बिखेर दिए, लेकिन उसके वलवले में कोई फ़र्क ना आया। अगली सुबह वो फिर अपने काम में मशगूल हो गया।
کام کرتے وقت وہ ساتھ ساتھ گاتا بھی رہتا تھا۔ آخر ایک دن شعر مکمل ہو گیا۔ اس کی جسامت ایک گھوڑے جتنی تھی اور وہ کسی زندہ جانور سے مشابہ نہ تھا، مگر وہ شخص اسے بنا کر بڑا مطمئن تھا۔ پہاڑی باشندوں میں کون ایسا ہے کہ جو تماشے وغیرہ میں دلچسپی نہ لیتا ہو؟ جب اس شعر کو ایک مضبوط بانس کے ساتھ باندھ کر دریا کی سمت لے جانے کا وقت آیا تو تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے جو ڈھول اور طبلے بجا رہے تھے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر مجسمے کو بانس سے الگ کیا گیا، پھر وہ درویش زمین پر جھک کر بدرو کو اس مجسمے میں داخل ہونے کی ترغیب دینے لگا۔ جب وہ اپنا عمل مکمل کر چکا تو لوگوں نے باجوں اور ڈھولوں کے شور میں مجسمے کو بدرو کے ہمراہ گنگا مائی کے سپرد کر دیا۔ اگلے دن وہ درویش چٹان پر دکھائی نہ دیا۔ دریا میں اشنان کی غرض سے جانے والے چند آدمیوں سے جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کون بتا سکتا ہے کہ کوئی مقدس ہستی کہاں سے آتی ہے، اور کون یہ پوچھنے کی جرات کر سکتا ہے کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ ہندوستان میں جہاں کوئی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ وغیرہ رائج کرنے کا سسٹم نہیں اور جہاں مذہب کو بے حد اہمیت دی جاتی ہے، میرا یقین ہے کہ کوئی شخص بھی فقیرانہ لباس پہن کر درہ خیبر سے راس کماری تک بلا روک ٹوک سفر کر سکتا ہے، اور کوئی اسے پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ اس کی منزل مقصود کون سی ہے۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بال بال بچاؤ۔ ابھی میں پل کی نگرانی کر رہا تھا کہ ایبرسن اور ان کی بیوی جین پوری سے وہاں آ پہنچے۔ چونکہ بنگلے میں نہایت محدود جگہ تھی، لہٰذا میں نے ان کے قیام کے لیے بنگلہ خالی کر دیا اور یاترا سڑک سے دور پہاڑی پر اپنا 40 پاؤنڈ وزنی خیمہ نصب کر دیا۔ ایک ایسا جانور جس نے گرد و نواح کے کئی دیہات کے دروازوں اور کھڑکیوں پر اپنے پنجوں کے گہرے نشان چھوڑ رکھے تھے، اس سے بھلا ایک خیمہ کیا پناہ دے سکتا تھا؟ لہٰذا میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ خیمے کے گرد خاردار جھاڑیوں کی ایک بلند باڑ کھڑی کر دے۔ جس جگہ ہم نے خیمہ نصب کیا وہاں ناشپاتی کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کی شاخیں خیمہ نصب کرنے میں دخل انداز ہو رہی تھیں، لہٰذا میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ درخت کو کاٹ دیں۔ جب درخت تھوڑا سا کٹ چکا تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ دن کے وقت وہ درخت مجھے گرمی سے پناہ دے گا، لہٰذا میں نے آدمیوں سے کہا کہ وہ درخت کو گرانے کے بجائے وہ شاخیں کاٹ دیں جو خارج ہو رہی تھیں۔ درخت جو خیمے پر 45 درجے کے زاویے سے جھکا ہوا تھا، اس کی جڑ اور تنا باڑ سے باہر تھا۔ اس چھوٹے سے خیمے میں 8 آدمیوں نے سونا تھا۔ شام کو کھانے سے فارغ ہونے پر میں باڑ کا دروازہ بند کرنے کی غرض سے جب کیمپ سے باہر نکلا تو میں نے سوچا کہ آدم خور کے لیے تنے کے راستے درخت پر چڑھ کر ہماری طرف اتر آنا بڑا آسان ہوگا۔ بہرحال اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ اگر چیتا آج کی رات ہمیں معاف کر دیتا تو اگلے دن میں نے درخت کٹوا دینا تھا۔ میرے آدمیوں کے لیے کوئی خیمہ نہ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ ایبرسن کے ملازموں کے ہمراہ بنگلے کے کوارٹروں میں سو جائیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس انکار کا یہ جواز پیش کیا کہ اگر میرے لیے کھلی جگہ سونے میں کوئی خطرہ نہیں تھا تو پھر ان کے لیے کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا خانسامہ جو نیند میں خراٹے لینے کا عادی تھا مجھ سے 1 گز دور سویا ہوا تھا اور اس سے دور 6 گھڑوالی ایک گوشے میں سوئے پڑے تھے۔ ہمارے دفاع کا کمزور پہلو درخت تھا اور میں اس کے متعلق سوچتا ہوا سو گیا۔ وہ بھرپور چاندنی رات تھی۔ نصف شب کے قریب درخت پر چیتے کے چڑھنے کی آواز سے ایک دم میری آنکھ
کھل گئی۔ اپنے پہلو میں پڑی ہوئی رائفل اٹھا کر میں سلیپر پہننے میں مصروف تھا کہ درخت پر کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ میں تیزی سے خیمے سے باہر نکلا، لیکن چیتا اس اثناء میں شاخوں کی آواز سے گھبرا کر ایک دم درخت سے چھلانگ لگا گیا۔ میں نے نشانہ لینے کی غرض سے رائفل اوپر اٹھائی کہ وہ ملحقہ ویران کھیت میں جا پہنچا۔ میں باڑ کے دروازے سے جھاڑیاں ہٹا کر باہر کھیت میں آ گیا اور چیتے کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ دور پہاڑی کے اوپر ایک گیدڑ کی چوکنی آواز سنائی دی، جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ چیتا میری دسترس سے باہر جا چکا تھا۔ بعد میں خانسامہ نے مجھے بتایا کہ وہ چت لیٹا ہوا تھا اور درخت پر شاخوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ چیتے کا چہرہ بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ نیچے چھلانگ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دوسرے دن درخت کاٹ دیا گیا اور باڑ مزید مضبوط کر دی گئی۔ اس کے بعد ہم چند ہفتے اس خیمے میں رہے، مگر پھر کبھی ہماری نیند میں خلل نہ آیا۔ یہاں سے اگلا باب شروع ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے لوہے کا پھندا۔ گرد و نواح کے دیہات جہاں آدم خور نے انسانی شکار حاصل کرنے کی ناکام کوششیں کی تھیں، وہاں کی خبروں سے اور راستوں پر پنجوں کے نشانات سے میں جانتا تھا کہ چیتا ابھی آس پاس ہی تھا۔ ایبرسن کی آمد کے چند روز بعد مجھے خبر ملی کہ چیتے نے رودر پریاگ سے 2 میل دور اور اس گاؤں سے جہاں میں نے رات کے وقت اس پر گولی چلائی تھی، وہاں سے نصف میل دور ایک گائے ہلاک کر دی تھی۔ اس گاؤں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ چیتا ایک کمرے کا دروازہ توڑ کر چند گایوں میں سے ایک کو ہلاک کر کے اسے دروازے تک گھسیٹ لایا تھا، اور جب اسے دروازے سے باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کا تھوڑا بہت گوشت کھا کر چلتا بنا۔ وہ مکان گاؤں کے وسط میں تھا۔ چند گز کے فاصلے پر ایک دوسرے مکان کی دیوار میں چھید کر کے ہم ہلاک شدہ گائے کی نگرانی کر سکتے تھے۔ اس گھر کا مالک، جو مردہ گائے کا مالک بھی تھا، ایبرسن اور میرے منصوبے سے پوری طرح متفق تھا۔ جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو ہم نے خود کو دوسرے مکان کے کمرے میں مکفل کر لیا اور سینڈوچز وغیرہ کھا کر باری باری دیوار کے سوراخ میں سے گائے کی نگرانی کرنے لگے، لیکن چیتا رات بھر نہ تو دکھائی دیا اور نہ ہی اس کی آواز سنائی دی۔ صبح کے وقت جب ہم کمرے سے باہر نکلے تو دیہاتیوں نے ہمیں سارے گاؤں کا چکر لگوایا اور وہ دروازے اور کھڑکیاں دکھائیں جن پر آدم خور نے انسانی شکار حاصل کرنے کی کوشش میں اپنے پنجوں کے گہرے نشان چھوڑ رکھے تھے۔ ایک دروازے پر خاص طور پر زیادہ گہرے نشانات تھے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں 40 بکریاں اور لڑکا رہتے تھے، اور چیتا جس کا دروازہ کھول کر لڑکے کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ 2 دن بعد بنگلے سے چند گز دور پہاڑی پر ایک دوسرے گاؤں میں ایک گائے کے ہلاک ہونے کی خبر ملی۔ یہاں بھی چیتا گائے کو کمرے کے اندر ہلاک کر کے اسے دروازے کی دہلیز تک کھینچ لایا تھا اور پھر اس کا تھوڑا سا حصہ کھا کر چلا گیا تھا۔ دروازے کے سامنے کوئی 10 گز دور لکڑی کے 2 فٹ اونچے ایک چبوترے پر خشک گھاس کا کوئی 16 فٹ اونچا انبار پڑا تھا۔ گائے کے ہلاک ہونے کی خبر ہمیں صبح صبح پہنچا دی گئی تھی، لہٰذا تیاری کے لیے ہمارے پاس سارا دن تھا۔ شام کے وقت ہم نے جو مچان تیار کی، اس سے زیادہ مؤثر اور بہتر مچان میں نے زندگی بھر نہ دیکھی تھی اور نہ خود بنائی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے گھاس کا انبار وہاں سے اٹھایا، پھر ہم نے لکڑی کے پلیٹ فارم کے گرد کئی بانس مضبوطی سے زمین میں گاڑ دیے۔ ان بانسوں کے ساتھ پہلے پلیٹ فارم سے 4 فٹ بلند ایک دوسرا پلیٹ فارم بنایا گیا اور اس سارے ڈھانچے کے گرد تار لپیٹ دیا گیا۔
پھر ان پلیٹ فارموں کے نیچے اور اوپر خشک گھاس بکھیر دی گئی۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو ہم تاروں کے نیچے سے رینگ کر مچان پر چڑھ گئے اور باڑ کا دروازہ حفاظت سے بند کر دیا۔ ایبرسن مجھ سے قد میں قدرے چھوٹے ہیں، لہٰذا وہ اوپر والے پلیٹ فارم پر بیٹھ گئے اور میں نیچے والے پلیٹ فارم پر۔ جب ہم اپنی اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھ گئے تو ہم نے چیتے پر گولی چلانے کے لیے اپنے ارد گرد کی گھاس کو تھوڑا سا ادھر کر کے اس میں ایک ایک سوراخ بنا لیا۔ چونکہ چیتے کی آمد پر ہم ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی اسے پہلے دیکھے اس پر گولی چلا دے۔ وہ بھرپور چاندنی رات تھی اور برقی ٹارچ کی ضرورت نہ تھی۔ شام کے کھانے کے فوراً بعد دیہاتی گھروں کے اندر اور باہر خاموشی مسلط ہو گئی۔ کوئی 10 بجے کے قریب میں نے اپنے عقب والی پہاڑی سے چیتے کے آنے کی آواز سنی۔ خشک گھاس کے انبار کے قریب آ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور پھر اس پلیٹ فارم کے نیچے رینگنے لگا جس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان فقط لکڑی کا ایک تختہ تھا۔ جب اس کا سر عین میرے نیچے تھا تو چند منٹ تک اس نے رینگنا بند کر دیا، پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ پلیٹ فارم کے نیچے سے نمودار ہو تو میں 3-4 فٹ کے فاصلے سے اس کا سر اڑا دوں، لیکن ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے اوپر والے پلیٹ فارم پر لکڑی کے ایک تختے کے چرچرانے کی تیز آواز آئی۔ چیتا یہ سنتی گولی کی طرح دائیں جانب بھاگا اور میں پہاڑی پر چڑھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے ایبرسن کی ٹانگیں جڑ سی گئی تھیں۔ انہوں نے انہیں سیدھا کرنے کی خاطر جو ہی دراز کیا تو ان کے نیچے والا تختہ چرچرا اٹھا۔ اس خوف کے بعد چیتے نے اپنا شکار چھوڑ دیا اور وہ اس شب اور اس سے اگلی شب بھی وہاں نہ آیا۔ 2 راتیں بعد رودر پریاگ بازار کے اوپر چند 100 گز دور ایک اور گائے ہلاک ہو گئی۔ اس گائے کا مالک ایک الگ تھلگ مکان میں رہتا تھا جو ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ کمرے کو اس نے تقسیم کر کے باورچی خانے اور رہائش میں تقسیم کر رکھا تھا۔ رات کے کسی وقت اسے باورچی خانے میں آواز سنائی دی۔ وہ باورچی خانے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے لکڑی کے تختوں کی بڑی بڑی درزوں میں سے چاندنی کی روشنی میں چیتے کو ایک تختہ گرانے کی کوشش میں مصروف دیکھا۔ وہ پسینے میں شرابور دبکا بیٹھا رہا اور چیتا ایک کے بعد دوسرے تختے کو گرانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر اپنی کوشش میں ناکام ہونے پر چیتا کمرے سے باہر نکل گیا اور اس نے مکان کے قریب ہی بندھی ہوئی اس شخص کی گائے ہلاک کر دی۔ گائے ہلاک کر کے اس نے اس کا رسہ توڑا اور اسے گھسیٹ کر تھوڑا دور ایک کھیت میں لے گیا اور پیٹ بھر کر چلا گیا۔ پہاڑی کے کنارے اور مردہ گائے سے 20 گز دور ایک بڑا سا درخت تھا جس کی بالائی شاخوں میں کھیتوں کی رکھوالی کے لیے گھاس کو رسوں وغیرہ سے باندھ کر ایک نشست بنائی گئی تھی جو ایک طرح کی مچان تھی۔ اس مچان پر ایبرسن اور میں نے بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ آدم خور کو ہلاک کرنے کی خاطر ہماری مدد کے لیے حکومت نے چند روز پہلے ہمیں لوہے کا ایک پھندا بھیجا تھا۔ وہ پھندا جو 5 فٹ لمبا اور 80 پاؤنڈ وزنی تھا۔ اس جیسی خوفناک چیز میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کے جبڑوں میں 3-3 انچ لمبے لوہے کے دانت لگے ہوئے تھے جو 2 سپرنگوں کی مدد سے 24 انچ تک کھل جاتے تھے، لیکن ان طاقتور سپرنگوں کو دبانے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ اپنے شکار کو چھوڑ کر چیتا ایک پگڈنڈی کے راستے ایک 40 فٹ چوڑے کھیت میں سے گزر کر ایک دوسرے ایسے کھیت میں سے گزرا تھا جہاں بہت سی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کھیتوں کے درمیان ایک بٹ تھی جو 3 فٹ چوڑی تھی۔ اس بٹ پر جہاں سے چیتا گزرا تھا ہم نے پھندا لگا دیا
اور چیتے کو اس کی طرف آنے اور پھندے کے اوپر سے گزرنے کی ترغیب دینے کی خاطر اس راستے کے دونوں جانب خاردار جھاڑیاں لگا دیں، پھر زمین میں ایک میخ گاڑ کر زنجیر کی مدد سے پھندا اس کے ساتھ باندھ دیا۔ جب یہ انتظامات مکمل ہو گئے تو جین ایبرسن ہمارے آدمیوں کے ہمراہ واپس بنگلے چلی گئیں۔ ادھر میں اور ایبرسن درخت کے اوپر چڑھ گئے اور چیتے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں یقین تھا کہ اس دفعہ وہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ شام ہوتی ہی مطلع گہرے بادلوں کی زد میں آ گیا۔ چاند نے 9 بجے سے پہلے طلوع نہ ہونا تھا۔ اگر چیتا اس وقت سے پہلے آ جاتا تو اسے دیکھنے اور اس پر صحیح گولی چلانے کے لیے ہمارے پاس برقی ٹارچ موجود تھی جو خاصی بھاری تھی۔ ایبرسن اس بات پر مصر تھے کہ میں چیتے پر گولی چلاؤں، لہٰذا تھوڑی سی دقت کے بعد میں نے برقی ٹارچ اپنی رائفل پر جما لی۔ اندھیرا پھیلے ہوئے 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ اچانک چیتے کی خوشیلی گرج سنائی دی۔ چیتا پھندے میں پھنس گیا تھا۔ برقی ٹارچ روشن کر کے میں نے دیکھا کہ چیتا پھندے کو پیچھے کی جانب کھینچ رہا تھا اور اس کا ایک اگلا پنجہ اس میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی 450 رائفل کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ گولی اس زنجیر میں لگی جس سے ہم نے پھندے کو باندھ رکھا تھا۔ گولی لگتی ہی اس کی ایک کڑی ٹوٹ گئی۔ زنجیر ٹوٹتی ہی چیتا پھندے کو لے کر اپنے آگے آگے کھیتوں میں بھاگنے لگا۔ میں نے اور ایبرسن نے یکے بعد دیگرے 3 گولیاں چلائیں مگر تینوں خطا گئیں۔ رائفل کو دوبارہ بھرنے کے عمل میں برقی ٹارچ کا کوئی پرزہ ادھر ادھر ہو گیا اور اس نے کام کرنا بند کر دیا۔ چیتے کا شور اور گولیوں کی آواز سن کر رودر پریاگ بازار اور گرد و نواح کے دیہات کے لوگ لالٹینیں اور مشعلیں لے کر گھروں سے نکل دوڑے۔ انہیں شور مچا کر دوڑتے رہنے دور رہنے کی تلقین کرنا بے سود تھا، کیونکہ وہ اس قدر شور مچا رہے تھے کہ ہماری آواز اس میں دب گئی تھی۔ میں جلدی سے اندھیرے میں درخت سے اترا۔ اتنے میں ایبرسن نے وہ پیٹرول لیمپ روشن کر لیا جسے ہم اپنے ساتھ مچان پر لے گئے تھے۔ ایبرسن نے وہ لیمپ ایک رسے کے ذریعے نیچے لٹکا دیا اور پھر خود بھی نیچے اتر آئے اور ہم دونوں اس سمت چل پڑے جدھر چیتا گیا تھا۔ کھیتوں سے دور چٹانوں کا ایک جھرمٹ سا تھا۔ ایبرسن نے لیمپ اپنے سر سے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ ہم بڑی احتیاط سے ان چٹانوں تک پہنچے۔ میں نے رائفل اپنے کندھے سے جما رکھی تھی۔ چٹانوں سے دور ایک نشیب تھا۔ اس نشیب میں ہماری طرف منہ کر کے چیتا غرا رہا تھا۔ دوسرے لمحے میری گولی نے اس کے سر کے پرخچے اڑا دیے۔ اتنے میں لوگوں کا ہجوم وہاں پہنچ گیا اور ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ وہ اپنے دیرینہ خوفناک دشمن کے گرد ناچنے اور خوشی کے گیت گانے لگے۔ میرے سامنے ایک بڑا چیتا لیٹا تھا جس نے گزشتہ شب لکڑی کا پھٹا توڑنے اور انسانی شکار حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہ ایک ایسے علاقے میں ہلاک ہوا تھا جہاں درجنوں انسان آدم خور کا شکار بن چکے تھے۔ یہ تمام باتیں یہ تصور کرنے میں مدد دیتی تھیں کہ وہی آدم خور تھا، لیکن میں خود کو یقین دلانے سے قاصر تھا کہ یہ وہی چیتا تھا جو میں نے بارش والی رات دیکھا تھا اور جس پر میں نے گولی چلائی تھی۔ یہ سچ ہے کہ وہ اندھیری رات تھی اور میں نے چیتے کو مبہم طور پر دیکھا تھا۔ اس کے باوجود مجھے یقین نہ آتا تھا کہ وہ آدم خور تھا۔ لوگوں نے چیتے کو ایک بانس کے ساتھ باندھا اور ہم سب رودر پریاگ بازار کے راستے بنگلے کی سمت چل پڑے۔ اس سارے ہجوم میں فقط میں ہی ایک ایسا آدمی تھا جسے رودر پریاگ کے آدم خور کی ہلاکت پر یقین نہ آ رہا تھا۔ میرے خیالات اس واقعے کی سمت پلٹ گئے جو بچپن میں ہماری موسم سرما کی رہائش گاہ کے قریب رونما ہوا تھا اور جو کئی برس بعد بہادر کارنامے نامی ایک کتاب میں شائع ہوا تھا۔ یہ واقعہ 2 آدمیوں سے متعلق تھا۔
सिमटन और ब्रैडवुड नामी दो अंग्रेज़ों के मुतालिक। रेल की आमद से पहले के ज़माने में ये दोनों शख्स एक डाक गाड़ी में मुरादाबाद से काला ढोंगी जा रहे थे। वो अंधेरी और तूफ़ानी रात थी। सड़क के एक मोड़ पर एक अचानक शैतान हाथी से उनकी मुठभेड़ हो गई। गाड़ीबान और दोनों घोड़ों को हलाक करके हाथी ने गाड़ी उल्टा दी। ब्रैडवुड के पास राइफ़ल थी। जब वो राइफ़ल को उसके केस में से निकालने, उसे जोड़ने और भरने में मसरूफ़ था, सिमटन गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और उसने गाड़ी के साथ बंधा हुआ एक लैंप खोल लिया और उसे अपने सर से ऊंचा किए हाथी की सिमत बढ़ा। लैंप की रोशनी बड़ी मध्यम थी, लेकिन हाथी की पेशानी उसमें दिखाई दे रही थी। उस रोशनी में ब्रैडवुड उसकी पेशानी में गोली उतारने और उसे हलाक करने में कामयाब हो गया। माना कि एक शैतान हाथी और एक चीते में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन दर्द से पागल चीते के करीब जाने की बहुत कम लोग जुर्रत करते हैं। फिर वो चीता जो बड़ी हद तक अपना ज़ख्मी पंजा फंदे से आज़ाद कराने में कामयाब हो चुका था, ये एबर्टसन की जुर्रत थी कि वो अपनी हिफाजत मेरे ज़िम्मे छोड़कर लैंप उठाए मेरे साथ चल रहे थे। कई बरस बाद वो पहली रात थी कि घरों के दरवाजे खुले थे और बच्चे और औरतें दहलीज़ों में खड़ी दिखाई दी। हमारी रफ्तार बड़ी मध्यम थी, क्योंकि हमें हर चंद कदम के फासले पर चीते को ज़मीन पर रखना पड़ता और बच्चे और औरतें उसके गिर्द घेरा डाल लेते। आखिर बाज़ार की आखिरी नुक्कड़ पर देहाती रुखसत हो गए और हमारे आदमी चीते को उठाकर बंगले ले आए। खैमे में गुस्ल करने के बाद मैं बंगले पर आया। रात के खाने के दौरान और फिर कितनी देर बाद तक एबर्टसन और मैं इस मतनाज़ा मसले पर इजहार ख़याल करते रहे कि क्या वो चीता आदमखोर था या नहीं। आखिर किसी फ़ैसले पर पहुँचे बग़ैर हमने फ़ैसला किया कि हम दोनों चीते की खाल उतारें और अतरसों पूरी की सिमत चल पड़ें, जहाँ एबर्टसन ने चंद ज़रूरी फ़राइज़ अंजाम देने थे। मैं भी रुद्रप्रयाग में अपने तवील क़याम से थक चुका था। अगले दिन सुबह से शाम तक नज़दीक दूर के देहात के लोग चीते को देखने आते रहे। उनमें से बहुत से आदमियों का दावा था कि वो आदमखोर को जानते थे और ये वही था। एबर्टसन का ये एतक़ाद कि वो सही और मैं गलती पर था, लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। इसके बावजूद मैंने एबर्टसन से दो बातें करने की दरख्वास्त की। पहली, वो लोगों से कह दें कि आदमखोर से मुतल्लिक़ अपनी एहतियात में कमी वाक़ई ना होने दें। दूसरी, हुकूमत को अभी बसरिया तार मतला न करें कि हम आदमखोर को हलाक करने में कामयाब हो गए थे। उस रात हम जल्दी सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह सवेरे अपने सफ़र का आगाज़ करना था। अभी अंधेरा ही था कि मैं उठ बैठा, और जब मैं छोटे नाश्ते में मसरूफ़ था तो सड़क पर लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। इतनी सुबह लोगों को सड़क पर देखना मामूल के ख़िलाफ़ था, लिहाजा मैंने उनसे पूछा कि वो उस वक्त सड़क पर क्या कर रहे थे। मुझे देखकर चार आदमी पगडंडी से मेरे ख़ैमे तक आए और बताया कि पटवारी ने उन्हें मुझ तक ये इत्तला पहुंचाने के लिए भेजा था कि चटवापी हॉल के पुल की दूसरी जानिब, पुल से 1 मील दूर, आदमखोर ने एक औरत हलाक कर दी थी। चटवापी पाल। यहाँ से अगला बाब शुरू होता है, जिसका उन्वान है शिकारियों का ताक़ुब। एबर्टसन का मुलाजिम उनके लिए चाय लेकर उनके कमरे में दाखिल हो रहा था कि मैं भी पहुँच गया। पूरी जाने का इरादा मुलतवी करने और अपने आदमियों को इससे आगाह करने के बाद हम दोनों जैन के बिस्तर पर बैठ गए और अपने दरमियान इस इलाके का एक बड़ा नक्शा फैलाकर चाय की प्याली पर आइंदा मंसूबों के मुतालिक बातचीत करने लगे। चूँकि एबर्टसन को पूरी में बहुत ज़रूरी काम था, लिहाजा उन्होंने मुझे बताया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 2 दिन मज़ीद क़याम कर सकते थे।
میں نے گزشتہ دن اپنے گھر نینی تال تار دیا تھا کہ میں براستہ پوری اور کوٹ دارو گھر پہنچ رہا تھا۔ میں نے یہ تار منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ ریل کے بجائے جس راستے سے آیا تھا اس سے پیدل واپس جاؤں۔ ان باتوں کا فیصلہ کرنے کے بعد ہم نے نقشے پر وہ گاؤں تلاش کیا جہاں عورت ہلاک ہوئی تھی۔ اپنے ارادے میں رد و بدل سے اپنے آدمیوں کو مطلع کرنے کی خاطر میں کیمپ واپس آیا اور انہیں بتایا کہ وہ سامان باندھ کر ان 4 آدمیوں کے ہمراہ ہمارے پیچھے آئیں جو چیتے کے تازہ انسانی شکار کی خبر لائے تھے۔ جین کو رودر پریاگ میں ٹھہرنا تھا، لہٰذا ناشتے کے بعد ایبرسن اور میں گھوڑوں پر روانہ ہو پڑے۔ وہ دونوں بڑی عمدہ نسل کے گھوڑے تھے۔ ہم نے اپنے ہمراہ اپنی رائفلیں، ایک اسٹوو، ایک پیٹرول لیمپ اور تھوڑا سا سامان خورد و نوش لے لیا تھا۔ ہم نے گھوڑے چٹواپی پال کے پل پر چھوڑ دیے۔ جس رات ہم نے چیتا ہلاک کیا تھا پل اس رات بند نہ کیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم خور دریا عبور کر کے دوسری طرف چلا گیا اور پہلے گاؤں ہی میں انسانی شکار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پل پر ایک گائیڈ ہمارا منتظر تھا۔ وہ ہمیں پہلے تو ایک بلند پہاڑی پر، پھر ایک شاداب پہاڑی کے ساتھ اور پھر گھنے درختوں سے ڈھکی ہوئی ایک ندی کے کنارے کنارے لے گیا۔ کچھ آگے چل کر اس ندی میں سے ایک اور ندی نکلتی تھی۔ وہاں پٹواری اور تقریباً 20 آدمی لاش کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ 18 یا 20 سال کی ایک نوجوان اور تنومند لڑکی کی لاش تھی۔ وہ اوندے منہ لیٹی تھی اور اس کے بازو اس کے پہلوؤں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر کپڑے کا ایک تار نہ تھا۔ چیتے نے اسے پاؤں سے گردن تک چاٹ رکھا تھا۔ گردن پر دانتوں کے 4 بڑے بڑے نشان تھے۔ اس کے جسم کے بالائی اور نچلے حصے سے فقط چند پاؤنڈ گوشت کھایا گیا تھا۔ پہاڑی پر جن ڈھولوں کی آواز ہمیں سنائی دی تھی انہیں لاش کی نگرانی کرنے والے لوگ بجا رہے تھے۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجے تھے اور چونکہ دن میں چیتے کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا لہٰذا ہم چائے بنانے کی خاطر گاؤں چلے گئے۔ پٹواری اور دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ آ گئے۔ چائے کے بعد ہم اس مکان پر گئے جہاں سے لڑکی اٹھائی گئی تھی۔ وہ پتھر کا بنا ہوا ایک کمرے پر مشتمل مکان تھا جو ایک کھیت کے وسط میں واقع تھا۔ اس میں وہ لڑکی، اس کا شوہر اور ان کا 6 ماہ کا بچہ رہتے تھے۔ لڑکی کی ہلاکت سے 2 دن پہلے لڑکی کا شوہر زمین کے کسی مقدمے میں گواہی دینے کے لیے پوری گیا تھا اور اپنے والد کو گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ حادثے کے دن شام کے کھانے سے فارغ ہو کر لڑکی نے اپنا بچہ اپنے سسر کو دیا اور رفع حاجت کے لیے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پہاڑی دیہات میں صفائی وغیرہ کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا۔ جب بچہ اپنی ماں سے اپنے دادا کے پاس گیا تو وہ رونے لگا، لہٰذا اگر باہر کوئی آواز بھی ہوتی اور مجھے یقین ہے کہ کوئی آواز نہ ہوئی ہوگی تو وہ پھر بھی اسے سن نہ سکتا۔ وہ اندھیری رات تھی۔ چند منٹ کے انتظار کے بعد اس نے لڑکی کو آواز دی۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر آواز دی۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ اس شام بارش ہوئی تھی۔ بارش تھمنے کے تھوڑی دیر بعد چیتا جو گاؤں کی سمت سے آ رہا تھا اس تنہا مکان سے 30 گز دور ایک چٹان کے عقب میں دبک کر بیٹھ گیا۔ یہاں وہ کچھ دیر لیٹا رہا، شاید وہ لڑکی اور اس کے سسر کی باتیں سنتا رہا تھا۔ جب لڑکی اپنے گھر سے 10 گز دور دائیں سمت رفع حاجت کے لیے بیٹھ گئی تو چیتا پیٹ کے بل رینگ کر چٹان کی دوسری سمت چلا گیا۔ وہاں سے اس نے باقی 20 گز کا فاصلہ پھر پیٹ کے بل رینگ کر طے کیا اور لڑکی کو عقب سے پکڑ کر دوبارہ چٹان کی سمت گھسیٹ کر لے گیا۔ یہاں جب لڑکی مر گئی یا ممکن ہے جب اس کے سسر نے اسے آواز دی تو چیتا اسے منہ میں پکڑ کر اور زمین سے بلند کر کے تاکہ اس کے ہاتھوں یا پیروں کے گھسٹنے کا نشان زمین پر نہ لگے
کھیت کی دوسری جانب لے گیا۔ وہاں 3 فٹ چوڑی ایک بٹ تھی۔ اس بٹ کی دوسری جانب ایک اور کھیت تھا جو 12 فٹ نیچے واقع تھا۔ جہاں وہ کھیت ختم ہوتا تھا وہاں ایک کچا راستہ تھا۔ چیتا لڑکی کے ہمراہ 12 فٹ نیچے کھیت میں کود گیا۔ چیتے کی طاقت کا کچھ اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ جب چیتے نے چھلانگ لگائی تو اس نے لڑکی کے جسم کا کوئی حصہ زمین پر نہ لگنے دیا۔ اس کچے راستے سے گزر کر چیتا نصف میل طے کر کے اس جگہ آیا جہاں اس نے لڑکی کے کپڑے اتارے تھے۔ لڑکی کے جسم سے تھوڑا سا گوشت کھانے کے بعد وہ اسے ایک درخت کے نیچے گھنی سرسبز گھاس کے ایک تختے میں چھوڑ گیا۔ 4 بجے کے قریب ہم اپنی رائفلیں اور پیٹرول لیمپ لے کر لاش کی نگرانی کے لیے چل پڑے۔ یہ فرض کر لینا عقل پر مبنی تھا کہ چیتے نے دیہاتیوں اور ڈھولوں کی آوازیں سن لی تھیں اور اب اس نے اپنے شکار کی طرف بڑی احتیاط سے آنا تھا، لہٰذا ہم نے لاش سے دور بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور ایک ایسا درخت چنا جو لاش سے 60 گز دور پہاڑی کے اوپر تھا اور جہاں سے گھاس کا تختہ اور لاش صاف دکھائی دیتے تھے۔ بڑھ کا یہ درخت پہاڑی کے اوپر زاویہ قائمہ بنائے ہوئے تھا۔ لیمپ کو درخت کی کھو میں چھپانے اور اسے پتوں سے ڈھانپنے کے بعد ایبرسن درخت کے ایک ایسے دوشاخے میں بیٹھ گئے جہاں سے وہ لاش کو صاف طور پر دیکھ سکتے تھے۔ ادھر میں ان کی طرف پشت اور پہاڑی کی طرف منہ کر کے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا۔ اس دفعہ ایبرسن نے گولی چلانی تھی اور میں نے حفاظت کا خیال رکھنا تھا۔ چونکہ برقی ٹارچ کام نہ کر رہی تھی، شاید اس کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، اس لیے ہمارا ارادہ تھا کہ جب تک لاش دکھائی دے ہم وہاں بیٹھے رہیں اور پھر پیٹرول لیمپ کی مدد سے گاؤں پہنچ جائے جہاں ہمارے آدمی ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ ہمیں گرد و نواح کی جگہ کا جائزہ لینے کا موقع نہ ملا تھا، لیکن دیہاتیوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ لاش کی مشرق کی سمت ایک گھنا جنگل تھا اور ان کا یقین تھا کہ شور وغیرہ سن کر چیتا وہاں جا چھپا تھا۔ اگر چیتا اس سمت سے آیا تو لاش تک پہنچنے سے پہلے ایبرسن اسے دیکھ لیں گے اور اس پر گولی چلانا بھی آسان ہوگا۔ ایبرسن کی رائفل کے ساتھ دوربین کا شیشہ تھا جس سے نشانہ صحیح ہونے کے علاوہ اندھیرے میں بھی ایک حد تک دیکھا جا سکتا تھا۔ سورج بلند پہاڑیوں کے پیچھے مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ ہمارے چاروں سمت سائے پھیلنے لگے۔ اتنے میں ایک ککر گھنے جنگل کی سمت سے شور مچاتا ہوا پہاڑی کی سمت آیا۔ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا اور پھر چلاتا ہوا پہاڑی کی دوسری جانب چلا گیا۔ بلا شبہ ککر نے چیتے کو دیکھ لیا تھا، اگرچہ اس علاقے میں دوسرے چیتوں کی موجودگی کا امکان بھی تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ککر نے آدم خور ہی کو دیکھا ہوگا۔ جب میں نے ایبرسن کی طرف دیکھا تو وہ رائفل کو کندھے سے لگائے بڑے چوکنے بیٹھے تھے۔ روشنی آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ دوربین والے شیشے کی مدد کے بغیر گولی چلائی جا سکے۔ اتنے میں اچانک ہمارے اوپر پہاڑی پر 30 گز دور صنوبر کے درختوں کی ایک سوکھی شاخ پہاڑی سے لڑھکتی ہوئی نیچے آئی اور ہمارے درخت سے آ ٹکرائی۔ چیتا آ پہنچا تھا اور ممکن خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک ایسی راہ اختیار کی تھی جہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے شکار کے گرد و نواح کی جگہ اچھی طرح دیکھ سکے۔ بدقسمتی سے ہمارا درخت اور اس کا شکار ایک سیدھ میں تھے۔ میں پتوں میں چھپا ہوا تھا، شاید چیتا مجھے نہ دیکھ سکتا، لیکن ایبرسن تو بالکل اس کے سامنے تھے اور ظاہر ہے چیتے نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ جب اچھی طرح اندھیرا پھیل گیا اور دوربین کے شیشے کی مدد سے گولی چلانے کا امکان بھی ختم ہو گیا تو ہم نے چیتے کو دبے پاؤں درخت کی سمت آتے دیکھا۔ اب واپس جانے کا وقت تھا، لہٰذا میں نے ایبرسن سے کہا کہ وہ میری جگہ پر آ جائیں۔ میں نے لیمپ روشن کر لیا۔ اس کی روشنی بڑی تیز تھی مگر اس کا ہینڈل بڑا لمبا تھا اور وہ جنگل میں بطور لالٹین استعمال نہ ہو سکتا تھا۔ میں ایبرسن سے ذرا دراز قامت ہوں، لہٰذا میں نے لیمپ اٹھانے کا ارادہ ظاہر کیا۔
لیکن ایبرسن نے کہا کہ لیمپ وہ اٹھائیں گے اور میں رائفل سے اپنے گرد و پیش کی نگرانی کروں۔ آخر ہم چل پڑے۔ ایبرسن میرے آگے لیمپ اٹھائے چل رہے تھے اور میں عقب میں، دونوں ہاتھوں میں رائفل تھامے بڑی ہوشیاری سے آس پاس دیکھ رہا تھا۔